Good evening. Our journey in the book of Malachi continues. And such a wonderful book, such an eye-opener for all of us. आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है ये। अभी तक खुदावंद हैकल में था, अभी तक काहिनों से बराह रास्त बातचीत हो रही थी। अब खुदावंद हैकल को छोड़कर बनी इसराइल के, बनी यहूदा के घरों के अंदर आ रहा है और वो ये बताना चाहता है कि घरों में क्या बुराइयां हैं, किन चीज़ों से खुदावंद नालां है जो कि उस वक्त में हो रही थी। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। Malachi chapter 2 verses 10 till 16. Few verses but power packed. खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरूह काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज़ थी बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से ज़िंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल अफ़ाज के हजूर कुर्बानी गुजरानने वाले याकूब के खैमों से मुनक़ता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र की खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, बस तुम अपने नफ्स से ख़बरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से ख़बरदार रहो ताकि बेवफाई ना करो। आमीन। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब खुदा हैकल को छोड़कर, कुर्बानियों को छोड़कर और काहिन जो कुछ कर रहे थे उसको छोड़कर अब वो बनी यहूदा के घरों के अंदर झांक रहा है और कौम में क्या कुछ हो रहा है। उस वक़्त खुदा के लोगों में, जो उसकी जमात थी, जो उसके नाम से कहलाते थे, क्या कुछ हो रहा है, खुदा उसकी तरफ निशानदही करता है। मैंने इंसिडेंटली जितने भी सरमन्स इस हवाले से कभी सुने हैं, उनमें 2 चीज़ों का ज़िक्र है और वो जो खुदावंद को नापसंद है, सख्त नापसंद है। पहली चीज़, गैर कौमों में ब्याह करना। दूसरी चीज़ तलाक। और यहीं आकर अक्सर लोग बस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा इशारा है तीसरी चीज़ की तरफ, जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। तो 3 चीज़ें हो गई जिनको आज हम देख रहे हैं, और ये तीनों खुदावंद की नज़र में मायूब हैं, मकरूह हैं। God hates believers marrying unbelievers. God hates divorce and God hates domestic violence. 3 चीज़ों की तरफ हम देखेंगे। गैर कौमों में ब्याह शादी, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा तलाक, खुदावंद के लोगों में तलाक, और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घर में बीवी पर जुल्म करना, तशद्दुद करना।
یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیں پہلے ہم دیکھیں کہ خداوند کیا کہنا چاہ رہا ہے 10ویں آیت سے۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ ایسا کرنے والے کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ حکم تھا خدا کا۔ اب آپ کہیں گے اس میں برائی کیا ہے؟ جب ہم دوسری قوموں میں رہتے ہیں تو ہمارے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی ہیں، دوستیاں محبت میں تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر محبت شادی پر منتج ہوتی ہے۔ اور جو دیکھا گیا ہے، اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ایون ان دا ویسٹ زیادہ تر مسیحی بچیاں ایسا کرتی ہیں۔ اور میں آج اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں۔ یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج رہے گا۔ صرف یہ ہے، اور ماں باپ سے بھی مخاطب ہوں، کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طور سے کرنی ہے کہ ان کے بچے اس آزمائش میں نہ پڑیں۔ دیکھیں خدا نے بے حرمت کا لفظ استعمال کیا۔ It's an abomination in the sight of the Lord. Abomination، مکروہ ہے یہ خداوند کے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ خدا کی ہیکل میں جا کر سوروں کی قربانی چڑھائی جائے۔ خدا کی نظر میں یہ نہایت غیر پسندیدہ کام ہے۔ اور خدا جب بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکال کر لایا تو اس نے بڑا شروع میں ہی ان کو یہ بتا دیا تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو تم نے کرنے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیں استثنا کی کتاب، اس کا 7واں باب، استثنا 7واں باب، ڈیوٹرانومی چیپٹر 7 سٹارٹنگ ایٹ ورس 2، دوسری آیت سے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گی تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر۔ خدا کا جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اور وہ شخص جو خداوند کے ساتھ عہد میں داخل ہوا، میری مراد ابراہم سے ہے، Abraham. He entered into a covenant with God. ایک اولاد اس کی پہلے ہو چکی ہے، اس عہد میں داخل ہونے سے پہلے ایک اولاد اس کی ہو چکی ہے جو اس کے ساتھ نہیں رہتی، اور ایک اولاد ہے اس کی جو اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس ہے، لیکن خدا اب اس کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے۔ پیدائش 17 باب میں، اور جب عہد بن چکتا ہے اور اسحاق شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، جب ابراہم بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر کے مختار دمشقی الیعزر کو بلاتا ہے کہ تو اپنا دہنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ کر قسم کھا کہ تو میرے
بیٹوں کے لیے کنانیوں میں سے کوئی دلہن نہیں چنے گا، تو میرے اپنوں میں جا اور وہاں سے میرے بیٹے کے لیے دلہن چن کر لا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیعزر اس سفر پر روانہ ہوتا ہے، خداوند اس کے سفر کو بلس کرتا ہے، اور یوں ربکا اسحاق کے گھر میں آ جاتی ہے، اس کے حق میں آ جاتی۔ کیوں تھا یہ کہ ابراہیم خدا کے ساتھ عہد باندھ چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میری اولاد نے غیر قوموں میں شادی کی تو خدا سے میرا وہ عہد مجروح، ٹوٹے نہیں تو مجروح ضرور ہو جائے گا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ اس عہد کی تجدید کی جب ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا، and now they are people of the covenant، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ you are a holy people، holy unto me، تم پاک ہو، مقدس ہو میرے لیے، میں نے تمہیں دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے، اس لیے اب دنیا کی طرف واپس نہیں جانا، اور اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلے، جہاں پر مخلوط شادیاں ہوئیں کیا نتائج نکلے۔ عیساؤ نے 2 شادیاں کی غیر قوموں میں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اتنا بڑا طاقتور شخص جو خداوند کا سرما تھا، میری مراد سمسن سے ہے، سمسون سے ہے، کیا ہوا؟ لاسٹ ایوری تھنگ۔ حکمت سے بھرا ہوا، خدا سے حکمت مانگی سلیمان، اور کثرت ازدواج اور غیر قوموں میں شادیوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ لکھا اس کی بیویوں نے اس کے دل کو خداوند اس کے خدا سے موڑ دیا۔ یہی ڈر تھا خدا کو جب اس نے کہا کہ نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، نہ اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینا۔ اٹس اے ویری بگ چیلنج۔ اور خدا کہتا ہے تم نے میرے عہد کو بے حرمت کیا ہے، تم نے میرے مذبح کو، تم نے میری ہیکل کو بے حرمت کیا۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی، God wanted his people to be holy unto him، قدوسیت خدا کو عزیز تھی ان کی، اس کو بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ آئی تھنک کہ ابھی ہم اس سے پہلے کرنتھیوں کے 2 خطوط کا مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آئی تھنک دا ٹیچنگ واز ویری ویری کلیئر دیر ایز ویل، اینڈ خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ٹیچنگ میں بڑی کنسسٹنسی ہے۔ کیا کہا پولس نے کہ اگر خداوند میں آنے سے پہلے شادی ہو چکی ہے اور ایک آ گیا، یا بیوی آ گئی یا میاں آ گیا خداوند کے پاس، تو پھر چھوڑنا نہیں ہے اپنے زندگی کے ساتھی کو۔ ہو سکتا ہے خدا آپ کے وسیلے سے اس کو بچا لے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شخص چھوڑتا ہے تو پھر شادی ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بیواؤں کے بارے میں پولس رسول نے کہا، یہ میں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بیواؤں کے لیے پولس رسول نے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں، لیکن کس کے ساتھ؟ وہ جو خداوند کو جانتا ہو۔ شرط رکھ دی کہ باہر نہیں کرنی شادی، وہ جو خداوند کو جانتا ہو، خداوند میں ہو کر شادی کرنی۔ اور وہاں پر پولس یہ بھی کہتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں محبت ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو خداوند کے سامنے رکھا اس کو، اور خدا نے ہمارے دل میں بڑی تسلی دے دی ہے، اور دیکھنا میں کیسے اس کو خداوند کے لیے جیت لیتا ہوں یا جیت لیتی ہوں۔ اس ٹریپ میں کبھی نہ پڑیے گا۔ نجات دینا آپ کا کام نہیں ہے، یو کین نیور بی شور، نجات دینا خدا کا کام ہے۔
اب خدا اس کو بچاتا ہے یا نہیں، خدا نے اس کو چنا ہے یا نہیں، یہ آپ نہیں جانتے. اور پھر بعد میں جو پرابلمز شروع ہوتے ہیں تو پھر بندہ پچھتاتا. لیکن جس بات پر میں یہاں پر کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹس این ابومنیشن ان دا سائٹ آف دا لارڈ. اور اس کو ہم نے اسی طرح سے دیکھنا ہے. وی کین ناٹ منس آر ورڈس ہیئر کہ جی وہ جو ہمارے فلانے نے ایسا کیا تھا تو ہم چلیں تھوڑی رو رعایت کر لیتے ہیں. نو، the word of God is very 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 clear on this subject. دوسرے خط میں کیا کہا پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام؟ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. جوئے کا نقصان ہوگا، بیل کا نقصان ہوگا، کھیت کا نقصان ہوگا. So the teaching is crystal clear here اور میں اس کو شوگر کوٹ نہیں کر سکتا. I am very very sorry. کیا کیا ہے؟ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا. خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا. ہم اکثر شادیوں پہ ایک زبور گاتے ہیں 45، سنائے بیٹی تو یہ سوچ لے. اس کی ایک آیت ہے تیر دی بیٹی. کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ طائر کی بیٹی. دیکھیں بادشاہوں کو کرنی پڑ جاتی ہیں شادیاں پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بھی، الائنسز بنانے کے لیے بھی دوسری کا. تو طائر سے آ رہی ہے، ٹائر سائڈن ہے نا، سور اور سیدہ سے بیاہ کے لا رہا ہے سلیمان اس کو، جس کی ہم اتنی خوشی سے گاتے ہیں شاد کول لے آئی جاندی رنگا رنگ پوشاکاں پہ. اور ہو سکتا ہے اسی بیٹی نے آ کر پھر اس کا دل خداوند سے موڑ دیا. جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہ کسی بھی صورت چاہے سلیمان ہی کیوں نہ کر لے اس کو، وہ اچھا نہیں ہو سکتا. تو کیا اچھا انجام کیا ہے؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب ایسا کرنے والے کو زندہ اور جواب دہندہ اور رب الافواج کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا. اور میں نے آپ کو جب ہم پڑھ رہے تھے حجی نبی کا صحیفہ اور زکریا نبی کا صحیفہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یشوا بن یہوصدق جو اس وقت سردار کاہن تھا، اس کے اپنے 2 بیٹوں نے غیر قوموں میں شادیاں کر لی تھیں. تو وہ تو اس سے بھی بڑی مکروہ بات تھی نا خدا کی نظر میں. لیکن اب اس واقعے کو تو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. زکریا میں اور حجی میں تقریباً 100 سال کا گیپ ہے. زکریا میں اور ملاکی میں تقریباً 100 سال کا گیپ ہے. لیکن وہ پریکٹسز ابھی بھی جاری ہیں اور خدا کہتا ہے نو، مجھے پسند نہیں ہے. اگلا پوائنٹ 13ویں آیت سے، پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول. اور اس نے کہا پھر تم آ کے روتے ہو، میرے مذبح پہ ہی روتے ہو، میرے ہی مذبح پر آہ و نالہ کرتے ہو، اور پھر یہ بھی گلہ کرتے ہو کہ خدا ہماری نہیں سنتا. تو تم خدا کی کیوں نہیں سن لیتے ایک دفعہ؟ انہوں نے کہا ہدیے لاؤ گے، منتیں مانو گے میرے حضور میں، لیکن وہ جو بنیاد میں جو غلطی ہو گئی ہے وہ کیسے سدھرے گی؟ تو وہ کہتا ہے پھر میں بھی نہیں سنوں گا. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اسے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ بیوٹیفل ورس، بیوٹیفل ورس۔ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے، شاید ہمیں اپنا اپنا نکاح یاد آ جائے، جب نکاح ہوتا ہے تو پادری صاحبان کہتے ہیں میں خدا اور اس کی کلیسیا کے حضور، خدا کو اور اس کی کلیسیا کو گواہ بنا کر یہ نکاح پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو صرف وہ دو وٹنسز نہیں ہوتے جو ہمارے نکاح ناموں پر سائن کرتے ہیں، دیر از اے تھرڈ وٹنس ٹو ایوری میرج دیٹ ٹیکس پلیس امنگ بلیورز، اینڈ دیٹ از گاڈ ہمسیلف۔ کیا کہہ رہا ہے خدا یہاں؟ تو بھی تم کہتے ہو سبب کیا؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ And sanctity of marriage is something which is very, very dear to God as well. ہم نے پیچھے 2-3 چیزیں اور دیکھی تھی نا، سیکریفائسز اور پریسٹ ہوڈ اور یہ ساری چیزیں جو خداوند کی نظر میں جن کی بڑی وقت ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ عقد جو میرے حضور میں باندھا جاتا ہے میں خود اس کا گواہ ہوں۔ God is the primary witness to every marriage ceremony۔ انہوں نے کہا کہ میں جس چیز کا گواہ ہوں تم اس میں بے وفائی کر رہے ہو، بے وفائی تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو، بٹ اٹ از لائک اف یو ہیڈ گون اگینسٹ می، تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ دیکھیں خداوند یسوع مسیح سے بھی مقدس متی کے انجیلی بیان کے 19ویں باب میں بیاہ اور طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو یسوع مسیح بھی ان کو باغ عدن میں لے گیا تھا۔ ملاکی بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب خدا خلق کر رہا تھا بیوی آدم کے لیے، ایک اس کے پاس اور ارواح بھی موجود تھیں، وہ کر سکتا تھا اگر یہ اس کی مرضی ہوتی، لیکن یہ انسٹیٹیوشن جس کی بنیاد خود خدا نے ڈالی تھی، یہ وہ رشتہ جس کی بنیاد خود خدا نے ڈالی تھی، اس کی پاک مرضی یہ تھی کہ 1+1، اور یہ بڑی عجیب سی ارتھمیٹک ہے یہاں پر، 1+1 = 1، جیسے ٹرینٹی میں ہے نا، تثلیث میں 1+1+1 = 1، اور یسوع مسیح نے یہی جواب دیا تھا نا جو پیدائش کی کتاب میں لکھا گیا کہ وہ دونوں اب ایک تن ہوں گے، اور پالوس رسول اس کو مسٹری بتاتا ہے، بھید بتاتا ہے۔ بھید اس لیے ہے کہ دنیا کی نظر میں دو ہیں لیکن خدا کی نظر میں ایک ہے، اور جب خدا کی نظر میں ایک ہیں تو چاہے وہ علیحدہ ہو جائیں، اب میں طلاق کی طرف واپس آ رہا ہوں، اگر وہ علیحدہ بھی ہو جائیں پھر بھی وہ خدا کی نظر میں ہمیشہ ایک رہیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے کسی اور کی خاطر، اور وہ اگر کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ خدا کی حضوری میں باندھا گیا عہد تا حیات ہوتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا تا حیات بھی نہیں، تا ابد ہوگا۔ It will be eternal۔ تو اس نے ایک کو پیدا کیا اور اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا کہ ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ ابراہم کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سارہ سے دو غلطیاں ہو گئیں۔ ایک تو اس نے خداوند کے وعدے میں شک کیا اور اپنے میاں کو مجبور کیا کہ تو میری لونڈی کو لے اور اسے اپنے لیے اولاد پیدا کر، اور جب اولاد ہو گئی تو دوسری غلطی یہ کی کہ اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو جہاں کہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر پھر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ وہ ملاکی، خدا ملاکی کے وسیلہ سے اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح سے بھی پوچھا گیا تھا کہ طلاق کے بارے میں کیا تعلیم ہے، اور وہ دو ربی تھے جو شمائی اور ہلیل، ان کی تعلیم 7 یہودیوں کے سامنے تھی۔ ایک کہتا تھا کہ بے وفائی کے بغیر، انفیتھفلنس کے بغیر طلاق نہیں دی جا سکتی بیوی کو۔ دوسرا کہتا تھا نہیں، اگر وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یسوع کو آزمانے کے لیے وہ خدا آ گئے، سوال کر لیا کہ ہاں جی تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی ان کو لے گئے باغ عدن میں کہ خدا نے کیا چاہا، اور خدا نے یہی فیصلہ کیا نا آخر میں کہ یہ دونوں اب میری نظر میں ایک تن ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اس کی پسلی میں سے نکالی گئی ہے۔ They are one now and they cannot be separated, even if they separate through worldly means, they are never separated in the sight of the Lord. And that's why anyone who goes out of a marriage and remarries commits adultery. That's what Jesus said. کیونکہ خدا کی نظر میں وہ دونوں ایک ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جی موسیٰ نے تو اجازت دی رکھی ہے ہمیں کہ ہم طلاق کا کاغذ لکھ کر کہہ دیں چل بی بی نکل میرے گھر سے، اور یہ صرف مردوں کو ہی حاصل تھی یہ سہولت، عورتوں کے رائٹس کو کوئی مانتا نہیں تھا، عورتیں پستی تھیں۔ انہوں نے کہا اس نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے کنسیشن دی ہے، رعایت دی ہے تمہیں، اور تم نے رعایت کو خدا کا حکم سمجھ لیا۔ In the law, in the Torah, there are a number of commandments، جو کمانڈز ہیں خدا کی، حکم ہیں سری، اور خدا نے کچھ رعایتیں دی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے اس وقت، بنی یہودہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے ان رعایتوں کو بھی خدا کے حکم سمجھ لیا۔ یسوع نے کہا ایسا نہیں تھا، موسیٰ نے تم کو رعایت دی تھی تمہاری سخت دلی کی وجہ سے، اور وہ کیوں، آگے اس کا جواب بھی ہے کہ کہیں مار مار کے کوٹ کوٹ کے بیچاری کو تم جان سے نہ مار ڈالو۔ ڈومیسٹک وائلنس کی جو میں بات کر رہا تھا آگے یہی لے گئے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تو ٹھیک ہے جی میں نے طلاق تو نہیں دی، بٹ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور فزیکلی آئی بیٹ ہر اپ ایوری ڈے کہ وہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی خداوند کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ ایسی صورت میں طلاق ہو جانا بہتر ہے، جہاں پر کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے، جہاں پر کسی کو یعنی ایک پارٹنر جو ہے وہ بیچارہ پس پس کے مرنے کے قریب ہو جائے، وہاں پر طلاق ہو جانا بہتر ہے۔ لیکن
جو خدا ترس لوگ ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس دیکھیں پچھلے جو ہمارا سیکشن تھا جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا، خدا نے کہا I respect my covenant with Levi and Levi also respected his covenant with me. And that covenant was a covenant of priesthood. تو خدا کہتا ہے وہ عہد جو میرے حضوری میں کیے گئے ہوں، میرے ساتھ کیے گئے ہوں، میں ان کی پاسداری کرتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ دوسری پارٹی بھی اس کی پاسداری کرے گی۔ یہاں پر بھی ایک عہد خدا کی حضوری میں ہوا ہے اور خدا کہتا ہے میں اس کا وٹنس ہوں، میں اس کا گواہ ہوں، اور اگر اس سے کوئی منحرف ہوگا تو پھر میں اس سے بیزار ہوں۔ اٹس ایکولی abominable in the sight of the Lord۔ کہتا ہے میں بیزار ہوں طلاق سے۔ یہ ہو رہا تھا اس وقت میں، آج بھی ہو رہا ہے، کلیسیا میں بھی ہو رہا ہے، ایون خادموں میں ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں، کہلاتے ہیں، وہاں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایک طرف تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی خدا نے مجھے منع کیا ہے، میں تو خدا سے بہت ڈرتا ہوں اس لیے میں طلاق تو نہیں دوں گا، لیکن میں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میں نے اس کو بس وہ سانس چل رہی ہے، باقی اس میں کچھ نہیں رہا اب۔ تو خدا پھر ایسی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھیں خدا کی نظر ہے ان باتوں پر بھی، کہ ایک طرف تو ہم خدا پہ احسان چڑھا رہے ہیں، او جی دیکھیں میں نے طلاق نہیں دی، حالات ایسے بھی ہو گئے ویسے بھی ہو گئے، تو میں نے تو طلاق نہیں دی، میں کتنا اچھا ہوں۔ لیکن گھر میں جھانک کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بیوی بیچاری طلاق سے بدتر زندگی گزار رہی۔ Both the things are despicable in the sight of the Lord۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ سوائے حرام کاری کے، unfaithfulness to the covenant، کوئی اور ریزن نہیں ہو سکتا طلاق دینے کا، کیونکہ وہ صورت ہے جہاں پر آلریڈی آپ کا رشتہ مجروح ہو گیا ہوا ہے، ٹوٹ چکا ہے، بیکاز one of the partners has gone to someone else۔ تو وہاں تو دیکھا جائے تو رشتہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن نوئنگ جیزس کرائسٹ، وہ کیا توقع کرے گا؟ اگر کوئی آتا اور کہتا کہ جی میرا پارٹنر جو ہے وہ تو مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے، should I leave him or her؟ خداوند یسوع مسیح کا کیا جواب ہوتا؟ Yes, you have all the right to leave him or her as the case may be, but forgiveness is better۔ معاف کر دینا پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر وہ ایک اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے، بٹ سینکٹٹی ہے میرج کی۔ سب سے پہلے سینکٹٹی ہے خدا کے لوگوں کی، خدا نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے، چن لیا اپنے لیے۔ they have to be holy unto him۔ انٹر میرجز اس ہولینس کو، اس قدوسیت کو مجروح کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے گھرانے قائم رہیں، طلاق سے بیزار ہے، مکروہ ہے طلاق اس کی نظر میں، بیزار ہے خدا اس سے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ دی آلٹرنیٹیو از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ان دا سائٹ آف دا لارڈ، کہ طلاق تو نہ دیں لیکن ڈومیسٹک وائلنس ہوتا رہے، وہ بھی خداوند کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب کیا
خدا کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ نہیں ہوں گی، یہ ہوں گی۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ بچے تھے، ایک دفعہ میں سیمینار میں تھا، تو بچے تھے وہ کچھ این جی اوز وغیرہ چلا رہے تھے اس سلسلے میں، اینڈ دے وینٹ ویری ایموشنل پچ پہ آ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ جب میری باری آئی تو میں نے اتنا کہا کہ اگر 2 اون کے گولے آپ ساتھ ساتھ رکھ دیں، آپ بالکل نیٹلی جو واؤنڈ ہوئے ہوں، بالکل وائنڈ اپ ہوئے ہوں، ان کو آپ پاس پاس رکھ دیں، تھوڑے دنوں میں آپ آ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ آپس میں الجھ چکے ہوں گے۔ تو شاید 0% پہ تو یہ بات نہ جائے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ وی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو اے بیئر منیمم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اجازت دے رہا ہوں اس چیز کی، نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنا اس طور سے کہ وہ مسیح میں پلیں بڑھیں اور پھر مسیح ہی میں شادیاں کریں۔ اور پھر جو طلاق کی بات تھی، میں نے کہا کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اور ایک پارٹنر جو ہے، جو اکثر فیمیل ہوتی ہے، وہ پس رہی ہے، تو پھر بہتر ہے اس کے لیے، اور خدا معاف کرنے والا ہے، خدا قبول کر لے گا واپس آپ کو، لیکن اس حد تک بات جائے ہی کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں، اور پتہ ہے نا کہ جب وہ گواہی دے گا پھر آخری دن، انسانوں کی گواہیاں تو ریفیوٹ ہو سکتی ہیں نا، لیکن جس بات پر خدا نے گواہی دے دی، کیا اس کی چھوٹ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ God wants the sanctity of worship, holiness of the worship، جو ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا۔ God wants the sanctity and the holiness of his people، جو آج ہم دیکھنا شروع کیا ہے، آگے اور باتیں آئیں گی جب ہم آگے چلیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت پاک ہو، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک ہوں۔ I know there will be a lot of questions on this and I'm ready to answer them، لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اور آگے نہیں جا سکتا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند گھروں کی حرمت کو برقرار رکھنے میں ہم سب کی بڑی مدد کرائے، اٹ بی پاسٹرز، خادم ہیں خدا کے، جو کہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو، ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو، ماں باپ ہیں یا بچے ہیں، کوئی بھی ہے، the sanctity of the home needs to be upheld۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔